बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। वैसे भी इस प्रोग्राम का नाम जब मुरतब दिया गया था तो मेरे जहन में यही था, यानी खैर मुझसे पहले से ही प्रोग्राम चल रहा था, जैस्मीन अब्दुल साहिबा करती थी, कि वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है 11 तार, उस पर ये नाम है, ना कि वक्त 11 बजे। बहरहाल आप ये प्रोग्राम 11 बजे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप जानते हैं कि ज़रा नामसाइद हालात हैं, गैर मामूली हालात हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, आप सब लोगों की दुआएं रहीं जो कि हैं, सपोर्ट रही जो कि है, तो बहुत जल्द हालात मामूल पर वापस आएंगे और ये बस वापस आते ही इंशाअल्लाह हम भी मामूल के वक्त पे वापस जाएंगे। फिलहाल आप प्रोग्राम 11 तार देखेंगे रात 10 बजे। हमने कहा गैर मामूली हालात, और गैर मामूली हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क ARY नेटवर्क और पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़ ताहाल बंदिश का शिकार है, और ये मजीद अजीब इसलिए कि इस पर अदालत की समाअत नहीं, पे दर पे समाअतें हो चुकी हैं। हुक्म नहीं, पे दर पे अहकामात हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चैनल नहीं खुला। और ऐसी ही एक पेशरफ में, जिसके बारे में अभी डिटेल से हमें ज़रा हमारे लॉयर बताएंगे, बैरिस्टर अयान मेमन साहब हमारे साथ होंगे, वो हमें डिटेल में बताएंगे। ऐसी ही एक अहम पेशरफ में आज ये हुआ कि अदालत के ही एक सिंगल रुकनी बेंच के 2 अहकामात के हवाले से पेमरा ने रुजू किया था, डिवीजन बेंच को अपील की थी उन अहकामात को रद्द करने के हवाले से, जो कि ARY खोलने से मुतालिक और शो को नोटिस जारी करने के हवाले से थे। अदालत ने उन अहकाम यानी इस इस्तिदा को पेमरा की इंटरटेन करना तो दरकिनार, बल्कि ऊपर मजीद अहकामात दिए कि पेमरा मेक श्योर करे कि ARY न्यूज़ को खोला जाए। कल चूंकि ये अदालत का हुक्म है कि ARY न्यूज़ खोला जाए और ARY न्यूज़ नहीं खोला गया, जिसका मतलब है हुक्म अदूली, जिसका मतलब है तौहीन अदालत, और तौहीन अदालत से मुताल्लिक ही कल सिंध हाई कोर्ट में एक अहम समाअत होनी है, जिसमें चेयरमैन पेमरा बाउंड है कि वो ज़ाती हैसियत में खुद पेश हों, ARY न्यूज़ की बंदिश ख़त्म करवा कर पेश हों। और पाकिस्तान के कुछ केबल ऑपरेटर्स को भी इस हवाले से कहा गया है कि वो भी अपनी राय दें इस पे कि ये क्या मामला हुआ है। लेकिन अयान मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। बदामी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस ठीक ही हैं हालात। तो आप बताइए कि अभी आज की समाअत में क्या हुआ और कल की समाअत में क्या होना है। सर, आपने बड़ा अच्छा समराइज किया कि पेमरा ने 2 रुकनी बेंच के सामने अपील दायर की, और उस अपील में कोर्ट ने जो सिंगल जज साहब के ऑर्डर्स थे उसमें तो इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि पेमरा को और चेयरमैन पेमरा को ये हिदायत दी अब एक 2 रुकनी बेंच ने कि आप चैनल को इमीडिएटली रिस्टोर करवाएं उसी पोजीशन पे, और उन्होंने कहा कि आप कंप्लायंस करें उन ऑर्डर्स की जो सिंगल जज साहब ने किए थे, और एक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करें जो कल तौहीन अदालत की समाअत है उस पर आप ये कंप्लायंस रिपोर्ट लेकर जाएं। ओके, और कल की जो तौहीन अदालत की दरखास्त है ये दायर की है ARY ने कि पेमरा अदालत के अहकामात के बावजूद चैनल ना खुलवाकर अदालत की हुक्म अदूली यानी कि तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है हमने एक 2010 सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे रिलाई किया है, और कोर्ट को कहा है कि पेमरा की और चेयरमैन पेमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि वो डायरेक्शन या सर्कुलर इशू करे, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और उन्होंने इंश्योर करना है, एक्शन लेकर कुछ भी करके उन्होंने इंश्योर करना है कि चैनल रेस्टोर हो जाए। तौहीन अदालत के हवाले से कल ये पहली समाअत है। तौहीन अदालत पे पहले भी एक समाअत हो चुकी है। पिछली दफा जो एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल हुई थी उसमें मेंबर्स पेमरा के खिलाफ ये की गई थी, और उस पे कोर्ट ने, चेयरमैन पेमरा जब पेश हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप सर्कुलर इशू करें केबल ऑपरेटर्स को, और उसकी बेसिस पे कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दी। उसके बाद एक दूसरी हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की, और उस पर 2010 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि सर्कुलर इशू करने से तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो सकती, तो उन्होंने उनको री इनिशिएट कर दिया। राइट, अब देखते हैं कल क्या हो। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ARY न्यूज़ ताहाल बंदिश का शिकार है, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने अपने तौर पर इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हज़ारों मुलाजमीन का मुआशी मुस्तक़बिल एट स्टेक है, अपनी तौर पर काविशें भी कर रहे हैं, और आप लोगों से दुआओं की भी दरख्वास्त है। और आगे चलते हुए आज के दीगर मौज़ूआत पे आते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को भी तौहीन अदालत की एक दरखास्त का सामना है। अब से कुछ देर पहले इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया है। 3 रुकनी बेंच के जो रिमार्क्स हैं
وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کیا ہوا، لیکن جو تحریری حکم نامہ ہے اس کے بھی کچھ چیدہ نکات آپ کو بتاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ عمران خان صاحب اس حوالے اس وقت کتنی مشکل میں ہیں یا نہیں ہے۔ ہوا کیا، شہباز گل صاحب اریسٹ ہوئے، عمران خان صاحب نے ان کی حمایت میں ایک ریلی اور جلسے کا انعقاد کیا۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں جلسہ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے آئی جی کو مخاطب کر کے کچھ کہا، پھر ڈی آئی جی کو مخاطب کر کے کہا، پھر جج صاحبہ کا نام لے کر کہا کہ آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے، آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ اس میں وہ آئی جی مخاطب تھے، ڈی آئی جی، اور پھر ظاہر تاثر یہ ملا کہ وہ جج صاحبہ کو بھی اس حوالے سے مخاطب کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ عدالت کے تحریری حکم نامے میں کیا لکھا ہے۔ عدالت کہتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ 3 رکنی بینچ، وی آر آف دا پرائما فیسائی ویو، یعنی کہ یہ عدالت بادی النظر میں یہ سمجھتی ہے۔ عدالت کیا سمجھتی ہے عمران خان صاحب کے ان ریمارکس کے بارے میں، وہ سنیے۔ کہتی ہے دیٹ the respondent یعنی کہ عمران خان، that respondent's statement have been made by the respondent یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ حوالہ یہ باتیں اس لیے کی ہیں to obstruct the course of justice and due process and erode public confidence in the courts of law، کہ بالکل عوام کا جو اعتماد ہے عدالت کے اوپر اس کو بھی ایروڈ کرنے کے مترادف ہے یہ اسٹیٹمنٹ۔ اور اس لیے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ دیز ریمارکس ہیو آلسو بین، یعنی عدالت کیا سمجھتی ہے کہ یہ ریمارکس کس انٹینشن کے ساتھ، کس موٹیو کے ساتھ دیے گئے۔ عدالت لکھتی ہے، کہتی رہی ریمارکس نہیں ہے، تحریری حکم نامہ، دیز ریمارکس ہیو آلسو بین میڈ ود دا موٹیو آف انڈرمائننگ دا انٹیگریٹی and credibility of the judicial system in the eyes of public at large۔ تو عدالت یہ سب سمجھتی ہے، اس بنا پر therefore we deem it necessary to issue notice in terms of section فلا 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 to Imran Khan to tender appearance before this court on 31st of August، 31 اگست کو بلا لیا عمران خان کو، and show cause as to why proceedings for contempt of court should not be initiated against him۔ آئیں اور بتائیں خود کیوں ان کے خلاف اس ضمن میں توہین عدالت کی کارروائی شروع نہ کی جائے۔ عدالت نے ساتھ میں لکھا ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ ہے کہ پاور آف کانٹمپٹ must always be exercised with great reluctance and never to shield judicial verdicts، لیکن اس معاملے میں ہو کیا رہا ہے، عدالت کہتی ہے but at stake here is the public faith in the administration of justice، the rights of citizens to access justice۔ تو یہ سارے کے سارے یہ تحریری حکم نامے میں عدالت نے آج یہ لکھ چھوڑا ہے۔ ہوا کیا ہے ذرا آپ یہ ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب اس وقت کن 2 مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف ان کی حالیہ تقاریر کی بنیاد پر 2 اہم مقدمات بنائے جا چکے ہیں، جس میں سے پہلے کی آپ کو ہم ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکانے کے معاملے پر شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اور 31 دسمبر نہیں بلکہ 31 اس مہینے کے 31 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، جسٹس محسن اختر کیانی ہے، اس میں جسٹس میاں گل حسن ہے اور جسٹس بابر ستار ہیں۔ آج ایڈوکیٹ جنرل نے سماعت کے دوران کہا ہے، جو کہ ریاست کا چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے اسٹیٹ کا، انہوں نے کہا ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کہ عمران خان جوڈیشری اور الیکشن کمیشن کے خلاف مسلسل ایسی گفتگو کرتے رہتے ہیں، عمران خان انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے عدالت نے۔ تو اب کیا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 سے زائد ججز پر مشتمل لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے یہ معاملہ اب چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دیا، یعنی اب یہ معاملہ فردر جو ہے وہ 3 سے زائد ججز پر مشتمل لارجر بینچ سنے گا۔ عدالت نے، اگر ہم آگے بڑھ سکیں، عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کی تقریر کا بھی ریکارڈ طلب کیا ہے اور ساتھ میں عدالت نے کہا ہے، یہ عام طور پر اس طرز کی صورتحال میں کیا ہوتا ہے عدالت نے اس حوالے سے بھی بتایا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ عدالت نے اپنے ریمارکس میں آج مزید کیا کہا ہے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا ہے کہ وزیر اعظم رہنے والے لیڈر سے اس طرز کے بیان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ زیر سماعت کیس میں کوئی کیسے اس طرز کے ریمارک دے سکتا ہے، زیر سماعت کیس میں تو عدالت بھی مداخلت نہیں کر سکتی۔ عدالت نے کہا کہ اگر آپ عدالتوں کو دھمکاتے رہے تو کیسے چلے گا۔ انہوں نے ساتھ میں کہا کہ سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ معاملہ صرف اسلام آباد کی ماتحت عدالت کی ایک جج تک محدود نہیں ہے بلکہ سول بیوروکریسی کو اور پولیس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اس لیے اب 3 سے زائد ججز پر مشتمل یہ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی تقریر کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ توہین عدالت کے کیسز میں سب سے پہلے توہین عدالت کے مرتکب شخص کو شو کاز جاری کیا جاتا ہے، جو عمران خان صاحب کو کیا گیا ہے۔ اگر عدالت توہین عدالت کے مرتکب شخص کے جواب سے مطمئن ہو جائے یا پھر وہ شخص معافی مانگ لے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ توہین عدالت کا نوٹس واپس ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر عدالت
آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت کارروائی عمل میں لاتی ہے. ذرا کوئکلی دیکھ لیجئے کہ ماضی میں توہین عدالت کے کیسز کا سامنا کن اہم سیاسی رہنماؤں نے کیا ہے. کوئکلی آپ کو بتاتے ہیں. 1975 ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب پاکستان کے اقتدار میں کے مسند پہ تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف تقاریر پر اس کے رہنما نے درخواست دی تھی اور عدالت نے بھٹو صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا, لیکن بعد میں یہ نوٹسز ختم کر دیے گئے تھے. آپ کو یاد ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں اس پارٹی کو بین بھی کیا تھا, دا اونلی پولیٹیکل پارٹی جس کو اس انداز سے بین کیا گیا تھا. اب نواز شریف صاحب 1997 میں پاکستان کے وزیر اعظم تھے, 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم تھے. چیف جسٹس آف پاکستان سے اس وقت جناب سجاد علی شاہ صاحب. توہین عدالت کا الزام تھا, نواز شریف صاحب کو طلب کیا گیا تھا کیونکہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلیٰ عدلیہ پر الزامات لگائے تھے, لیکن نواز شریف صاحب نے عدالت سے معافی مانگی. تو نواز شریف صاحب بھی اس کا سامنا کر چکے ہیں اور نواز شریف صاحب نے معافی مانگی اور قبول کر لی گئی. ذرا کوئکلی حالیہ تاریخ پہ آتے ہیں. 2012 میمو گیٹ سکینڈل تھا. بابر اعوان صاحب, آپ کو یاد, انہوں نے ایک بیان دیا تھا, نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا. وہ عدالت نے ان کو توہین عدالت کا اس پر نوٹس جاری کر دیا تھا اور جواب نہ جمع کرانے پر ان کا لائسنس منسوخ کر دیا تھا. پھر انہوں نے بھی عدالت سے معافی مانگی اور ان کا معاملہ بھی ختم ہو گیا تھا. توہین عدالت کے معاملے کی وجہ سے پاکستان کے ایک وزیر اعظم بھی اپنی کرسی گنوا بیٹھے ہیں. ان کا نام تھا یوسف رضا گیلانی. سال تھا 2012. عدالت نے کہا آپ زرداری صاحب کے خلاف دوبارہ کیسز کھولنے کے لیے خط لکھیں سوئس حکام کو. انہوں نے نہیں لکھے. سپریم کورٹ نے اس بات کو توہین عدالت قرار دیا اور ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ, اس عدالت کے ختم ہونے تک آپ انڈر پنشمنٹ ہے, یہ کہا عدالت نے. تو سزا تو پریکٹیکلی کچھ لمحات کی ہوئی, لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اگلے 5 سالوں کے لیے نااہل ہو گئے. ظاہر ہے اب نااہلی ختم ہو گئی اسی لیے وہ سینٹ کے ممبر ہیں, لیکن اس وقت اگلے 5 سالوں کے لیے وہ نااہل ہو گئے اور نااہل ہونے کی وجہ سے وہ وزارت عظمیٰ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بنے تھے, ان کو بھی عدالت نے نوٹس جاری کیا تھا اسی حوالے سے کہ صاحب آپ نے بھی خط نہیں لکھا, لیکن پھر انہوں نے ثبوت پیش کیا کہ صاحب میں نے خط لکھا ہے اور ان کی بھی معافی تلافی بہرحال بالآخر ہو گئی. عمران خان صاحب توہین عدالت کا نوٹس پہلی مرتبہ اس کا سامنا نہیں کر رہے ہیں. ایسا ایک معاملہ 2013 میں بھی ہوا ہے. عمران خان صاحب نے تب عدلیہ کو اور الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا 2013 کے الیکشنز کے حوالے سے. اور کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے, اگر ہم وہ دکھا بھی سکے کہ انہوں نے کن الفاظ میں کہا تھا کہ ایک شرمناک کردار ادا کیا ہے اس وقت عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے 2013 میں. دیکھیے گا. جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدلیہ کا رول تھا پچھلے الیکشن میں, یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے شرمناک رول تھا. انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا وہ الیکشن کروایا جس میں پاکستان میں کبھی اتنی دھاندلی نہیں ہوئی جتنی پچھلے الیکشن میں ہوئی ہے. مجھے خاص طور پہ تکلیف پاکستان کی عدلیہ سے ہے. بالکل غیر جانبدار ان کا رول نہیں تھا. بڑے واضح الفاظ میں خان صاحب نے جو کہا آپ نے خود ہی سن لیا, لیکن جب اس پر توہین عدالت کا نوٹس سرو ہوا, افتخار چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, حامد خان صاحب عمران خان صاحب کے وکیل تھے, اور حامد خان صاحب نے عدالت کو بتایا کہ نہیں سر, یہ جو لفظ شرمناک ہے یہ انہوں نے عدالت کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ریٹرننگ افسران کے لیے استعمال کیا. عمران خان صاحب نے اس میں یہ بھی لکھا کہ میں کبھی بھی سینئر ججوں کو بدنام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. تو مقدمہ بہرحال وہ ختم ہو گیا عمران خان صاحب کے خلاف. پھر 2017 میں ایک معاملہ فیس کیا عمران خان صاحب نے. الیکشن کمیشن نے حکم دیا, یعنی الیکشن کمیشن آپ دیکھتے ہیں آج کل کے الیکشن کمیشن سے عمران خان صاحب کی بہت لڑائی چل رہی ہے, لیکن یہ معاملہ پرانا ہے, یہ آج کل کا ہی نہیں ہے, ہر الیکشن کمیشن سے کوئی نہ کوئی معاملہ چلتا رہا ہے. 2017 الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب کو توہین عدالت کے مقدمے میں گرفتار کیا جائے, لیکن بہرحال اس کے بعد یہی ہوا کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی کارروائی انہوں نے اپنے طور پر اس میں وضاحت دی اور وہ وضاحت وہ قبول کر لی گئی اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن مسلم لیگ نون کے ایک نہیں, 2 نہیں بلکہ 3 رہنما تھے پاکستان کی حالیہ ہی تاریخ میں جو کہ توہین عدالت کی وجہ سے اپنے کریئرز گنوا بیٹھے, ان دا سینس کہ اگلے 5 سالوں کے لیے ان پر وہ نااہل ہو گئے. ان میں سے ایک نے تو جیل بھی بھگتی. ان کے نام ہے نہال ہاشمی, دانیال عزیز اور طلال چودھری. نہال ہاشمی نے کیا کہا تھا, آپ پہلے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ نہال ہاشمی نے کیا کہا, جس کے بعد وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوئے اور جیل بھی گئے. توہین عدالت میں ان کی معافی قبول نہیں ہوئی تھی. یہ کہا تھا نہال ہاشمی نے. ہم نواز شریف کے کارکن ہیں, حساب لینے والوں ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے. جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو, ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو. آج حاضر سروس دو, کل ریٹائر ہو جاؤ گے. تمہارے بچوں کے لیے, تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم. اس
کے بعد سینیٹر نہیں رہے نہال ہاشمی صاحب. طلال چودھری صاحب اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ سکے اس لیے کہ نااہلی کا ان کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. طلال چودھری صاحب کا بھی عذر قبول نہیں ہوا اور ان کو سزا ہوئی عدالت سے, توہین عدالت پر. طلال چودھری صاحب نے کیا کہا تھا دیکھیے ذرا. میاں صاحب ایک دور وہ تھا جب کعبے میں بت بنے ہوئے تھے, آج عدالت وہاں بھی پی سی او کے بت بنے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف ان کو نکالو, اس کو عدالت سے نکال کر باہر کرو, یہ انصاف نہیں دیں گے. پھر حالیہ تاریخ میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا ایک بیان تھا جس پر ان پر توہین عدالت لگی. فردوس عاشق اعوان صاحب نے کیا کہا صاحبہ نے, پہلے آپ ذرا یہ دیکھیے کہ کیا کہا تھا. عدالت نہیں بولتی ہوتی, اس کے فیصلے بولتے ہیں. میاں محمد نواز شریف کے کیس کے ساتھ جڑے جتنے فیصلے ہیں یہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید مظلوم بیمار قیدیوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا بنے ہیں کہ یہ اب وہ بھی آئیں گے. ہم عدالت کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ اور کتنے اس طرح کے مستحق قیدی چھٹی والے دن عدالت لگا کے ریلیف دیتی ہے, باقی قیدیوں کو بھی. فردوس اعوان صاحبہ کے اس مقدمے کا کیا ہوا, انہوں نے عدالت سے معافی مانگی اور معافی قبول ہوئی. اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا. 31 تاریخ کو ان کو بلا لیا گیا. ہم ذرا اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنی اپنی پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. فوکل پرسن فار یوتھ افیئرز ہیں جناب عثمان ڈار صاحب, ہمارے بھائی ہمارے دوست, اور فیصل کریم کنڈی صاحب آئی ایم ازیومنگ کہ ہمیں جلد جوائن کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن ہمارے ساتھ میں. بتائیے گا ڈار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. ڈاکٹر صاحب یہ پوری ہم نے ہسٹری بتا دی لیکن آپ بڑے مسکرا بھی رہے ہیں بلکہ حاضر ہیں. یہ بتا اس لیے رہا ہوں وسیم کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آج کل کیا حال ہے, نہ ایئر وائی والے سے نہ پی ٹی آئی والے سے. ہاں حال بس ایسے ہی ہیں. اللہ والے کہ اللہ حال اور مستقبل دونوں بہتر کرے گا انشاءاللہ. لیکن سر یہ ایک یعنی یہ جتنی بھی میں نے مثالیں دیں اس میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں تھی جس میں کسی نے نام لے کر مخاطب کیا ہو. یہاں تو عمران خان صاحب نے تو نام لے کر, اور آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے. آپ سب کو شرم آنی چاہیے. اس بیان کی کوئی جسٹیفیکیشن, آپ اس کو جسٹیفائی تو نہیں کرتے ہیں. دیکھیں آج جو اعلیٰ عدالت نے ایک تو ریکارڈ طلب کیا ہے پیمرا سے, اور انہوں نے خود تو ابھی دیکھا نہیں ہے سنا نہیں ہے, تو خیر ہماری قانونی ٹیم آج ملی بھی ہے عمران خان صاحب سے. نہیں ویسے عثمان بھائی سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ تو پوری تقریر مانگی ہے پیمرا سے لیکن جو اس کا متنازع حصہ ہے وہ تو انہوں نے ہر پڑھ لیا ہے نا, اس کو تو انہوں نے ریپروڈیوس بھی. وہ بیچ میں دیکھیں وہ سارا اس کانٹیکسٹ میں پہلے تو عمران خان صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کی بات کر رہے تھے. وہ جو کہہ رہے تھے ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے, ہم قانونی جنگ لڑیں گے, وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی بات کر رہے تھے. اور جس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی تھی آئی جی صاحب کو لے کے, ڈی آئی جی صاحب کو لے کے, دیکھیں شہباز گل, اب اس کا ریکارڈ پہ بیان ہے. کون شخص عدالت میں میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے جنسی زیادتی ہوئی ہے, جسمانی تشدد ہوا ہے. مینٹل ٹارچر چھوڑیں, ذہنی تشدد چھوڑیں, جسمانی تشدد چھوڑیں. اب جب ایک شخص چیخ کے عدالت میں یہ کہہ رہا ہے, اور 2 روزہ ریمانڈ پہلے بھی وہ لے چکے ہیں, اب دوبارہ ان کے حوالے کرنا اور پھر یہ سارے معاملات اس کانٹیکس میں جو بھی بات ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تو بھی 25 اگست کو اسی تقریر میں دہشت گردی کا بھی پرچہ کاٹا گیا ہے عمران خان کے خلاف سپیچ میں. تو یہاں تو آج عالم یہ ہے کہ بولنے پہ بھی دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ کانٹیکس دیکھیں کیا ہے, پہلے ممنوع فنڈنگ, پھر توشہ خانہ, پھر سپیچ پہ پابندی, پھر سپیچ کی تو اس میں سے دہشت گردی کا پرچہ اور کنٹیمپٹ آف کورٹ. کون سے راستے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں جہاں عمران خان کو روکنے کی کوشش. تھوڑی دیر پہلے دفعہ 144 پہ بھی ایک اور ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے دہشت گردی والے مقدمے میں. میں فیصل کریم کنڈی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے. لیکن یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل, ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی لیگل ایکسپرٹ ہو, ذرا پوچھیں بھی کہ یہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتے ہیں یا توہین عدالت کے حوالے سے کیا کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہے, آئی ڈونٹ نو لیگلی ایسا ہو ممکن ہے یا نہیں, لیکن اگر جانا ہے تو جائیں. لیکن آپ اس طرح ایک پبلک گیدرنگ میں جج صاحبہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر ایکشن لیں گے, شرم آنی چاہیے. دیکھیں وہ شرم یا جو بھی انہوں نے بات کیا ہے وہ عدالت کے اندر تو ہمارا موقف پیش کیا جائے گا. میں ابھی ٹی وی ٹاک شو پہ تو اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب یہ سارا معاملہ سبجیڈس بھی ہے. اور لیکن جو بھی ہے یہ بات دیکھیں عمران خان نے ہمیشہ جو بھی ہمارے آپ ججز کی بات کر لیں, اداروں کے جو ہمارے زبردست جو ادارہ رن کرتے رہے ان سب کے بارے میں ان کے اچھے ویوز رہے ہیں. لیکن آج اگر وہ بات کر رہے ہیں, یا میں ابھی سن بھی رہا تھا
یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عوام کے اعتماد کی بات کی جا رہی ہے، تو دیکھیں عوام کا اعتماد تو عدالتی فیصلوں سے ہی بحال ہونا ہے، وہ کسی کی تقریر سے یا کسی کے کچھ کہنے سے تو نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجائے کہ آگے بڑھنا ہے، یہ جتنی ایک دیکھ لیں انارکی کی سچویشن بن چکی ہے، بلکہ بننی کیا ہے بن چکی ہے، جس طرف بھی یہ سچویشن جا رہی ہے. ایک طرف تو میں سمجھتا ہوں 31 اگست کو تو بعد میں باری آئے گی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، پہلے 25 اگست کو جو دہشت گردی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جانا ہے ہاں صاحب نے، تو کس طرف ہم پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کا مقبول ترین لیڈر آپ اسی شہر میں کراچی میں ہیں، NA 245 میں، جو کراچی کے عظیم لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے جواب دیا ہے. ایک PTI تھی اور 13 سیاسی جماعتیں ایک طرف تھیں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان آج ایک نظریہ ہے پاکستان میں، اگر آپ اس نظریے کو توشاخانہ سے، ممنوعہ فنڈنگ سے اور یہ دہشت گردی کے پرچوں سے یا دفعہ 144 کے پرچوں سے، کنٹیمپٹ کا تو چلے بعد میں فیصلہ ہوگا، یا ان کی سپیچ پہ پابندی لگانے سے عمران خان کے اس نظریے کو قید نہیں کیا جا سکتا. آج دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اوپر اللہ ہے نا تو آج نیچے عمران خان ہے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ 22 کروڑ عظیم پاکستانیوں کی آواز بنا ہوا ہے عمران خان. آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ عمران خان ویسے بہت پاپولر ہے، بلکہ پیک پر ہے میرے خیال میں اپنی پاپولیرٹی کے، لیکن 22 کروڑ تو نہیں ہوں گے. 22 کروڑ پاکستان کی عوام ہے، اس میں سے نون پیپلز پارٹی ان کے بھی کچھ تو چاہنے والے ہوں گے نا. آپ کہہ رہے ہیں 22 کروڑ پاکستانی سمجھتا ہے کہ اوپر اب میں کیا ریپیٹ بھی کیا کروں، اوپر اللہ اور نیچے عمران خان ہے. عثمان تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کم کر لیں ذرا نا، ایک سر نیچے کر لیں ذرا. چلے 16 کروڑ کر لیتے ہیں، 16 کروڑ. اور یہ جملہ بھی ذرا سا ہلکا کر دیں گے، ایک سر اس کو. لیکن اچھا میں بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ حیرت ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا مطلب تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل، تو وہ کہہ دیتے کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل جائیں گے آپ کے خلاف. اچھا انہوں نے اگلے دن پھر تذکرہ کیا جج صاحبہ کا، تب بھی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ جی میرا مطلب تو تھا کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل جا رہے ہیں. تب انہوں نے کہا مجھے افسوس ہوا مجسٹریٹ، اور میں نام نہیں لے رہا ان کا، مجسٹریٹ فلاں صاحبہ، بلکہ انہوں نے تو صاحبہ بھی نہیں کہا میرا خیال ہے، آپ کے سامنے ایک آدمی آیا، تشدد پولیس کر چکی تھی، کیا آپ کو واپس پولیس کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا؟ آپ کو تفتیش نہیں کرنا چاہیے تھی؟ انصاف کا تقاضا تھا. جب آپ کو نظر آ رہا تھا کہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، جو انہوں نے اس پر ظلم کیا تھا، اس کے باوجود واپس بھیج دیا پولیس کے پاس، اور پھر آپ پھر کہتے ہیں کہ توہین ہو گئی، یا آپ جو اتنا بڑا رتبہ ہے جج کا، اس سے آپ انصاف نہیں کر رہی. تو اس میں بھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل جاؤں گا آپ کے خلاف. دیکھیں لیکن اگر آپ نے کسی کے خلاف بھی ایکشن لینا ہے، خاص طور پہ اگر ہم عدالتی سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا فورم کیا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہے نا، جہاں آپ جاتے ہیں، جہاں آپ اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں. تو خیر میں نے آپ کو کہا یہ تو عدالت جب جائیں گے 31 اگست، اس سے پہلے تو 25 اگست جانا ہے ہم نے، وہاں دیکھتے ہیں کہ بولنے کے اوپر بھی دہشت گردی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات ہے ویسے، عمران خان کی دہشت تو بہت ہے امپورٹڈ گورنمنٹ پہ، اس لیے وہ اسے دہشت گرد کہتے ہیں، اسی لیے اسے خوفزدہ ہیں، اسی لیے اس کی تقریر لائیو نہیں جانے دے رہے ہیں، اسی لیے اس کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسے نہل کرنا چاہتے ہیں. تو اسے دہشت گرد تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں چلو جی کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں. کنڈی صاحب اس وقت کہاں پہ ٹانگتی ہیں عمران خان کے نام سے؟ اب یہ پتہ نہیں اس وقت اسکائپ پہ ہیں، ان کی مجھے ٹانگیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا کہ ان کی ٹانگیں کہاں پر ہیں. نہیں، ہاتھ ان کے جو ہے وہ بڑے وہ آرام سے پرسکون انداز میں، آپ دیکھیے گا جب یہ پروگرام ریپیٹ پہ چلے گا، یوٹیوب پہ جانا پڑے گا آپ کو، ٹی وی پہ تو بند ہے، تو کتنے سکون سے بیٹھے. کنڈی صاحب، خان صاحب کی ان الفاظ کا میرے خیال میں کوئی جواز نہیں جو انہوں نے کہے، لیکن یہ انسداد دہشت گردی کے پرچے کا بھی کوئی جواز نہیں. یعنی آپ سوچیں، ایک تو آپ نے دیکھا، یہ تو شاید مس کیلکولیشن ہی ہو گئی، میرا خیال ہے آپ لوگوں کے بھی ذہن میں نہیں ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائنز بن گئی کہ جی وہ عمران خان کو دہشت گرد کر دیا حکومت نے. یہ بالکل بھی قابل تعریف نہیں ہے جو انہوں نے کہا، بلکہ قابل مذمت ہے میرے خیال سے. لیکن دہشت گردی کہاں سے ہے یہ؟ بدامی صاحب، میں بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوں نیوز کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کون سے اس پہ انہوں نے دہشت گردی کرتی ہے، کیونکہ میں اپنے لیے خان میں ہوں، یہاں پر کافی فلڈ آیا ہوا ہے اور میں نے کوئی زیادہ نیوز نہیں دیکھی، فلڈ ایریا میں موجود ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ جو دہشت گردی کا پرچہ ہے کون سے کانٹینٹ میں انہوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں فیصل بھائی، آپ مجھے 1 منٹ دے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ اس پہ جواب دیجیے گا آرام سے. میں بڑی تسلی سے آپ کو پتا نہیں ہے نا، آپ نے خود کا پتا نہیں، میں بتا دیتا ہوں نا. FIR سن لینا، میں آپ کو کوئکلی میں 2 منٹ دے رہا ہوں، آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، صرف منتخب حصہ میں آپ کو FIR کا سنا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان کی تقریر کے متعلقہ حصے کا متن درج ذیل ہے. آپ مجھ سے بہتر یہ FIR کی لینگویج سمجھتے ہیں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شرم کرو آئی جی، اسلام آباد آئی جی، تم اور DIG، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہے ہم نے، اور مجسٹریٹ صاحبہ، پھر ان کا نام لیا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے، آپ سب کو شرم آنی چاہیے.
پھر لکھا ہے عمران خان کے ان الفاظ, آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ پوچھ رہے ہیں نا کن الفاظ, ایف آئی آر میں لکھا ہے عمران خان کے ان الفاظ اور تقریر کا مقصد پولیس کے اعلی حکام اور عدلیہ کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ پولیس افسران اور عدلیہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکیں. اس تقریر سے پولیس, عدلیہ اور عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا, عوام میں بے چینی, بد امنی, دہشت پھیل گئی, ملک کا امن تباہ ہو گیا. اب یہ ان الفاظ سے عدالت کا وقار ضرور مجروح ہوا ہوگا, دہشت گردی کیسے پھیل گئی, یہ ذرا سمجھائیں. دیکھیں آپ بھی بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور آج بڑے پھونک پھونک کے آپ الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں. بھائی میں تو ایف آئی آر پڑھ رہا ہوں یار, ہم تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے کے باوجود چینل بند کرا بیٹھے ہیں, آپ نے تو ایف آئی آر پڑھ رہا تھا فیصل بھائی. آپ کی بھی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی, آپ کو چہرے بھی نظر نہیں آ رہے, ہم دیکھ سکیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کی بات کی, دیکھیں ہر جگہ جہاں پر کمزور جگہ ہو وہاں پر چیزیں جو ہے وہ اس کی باتیں رون دی جاتی ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ پولیس یا آئی جی یا جو بھی افسران ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے, تو اس لیے جو ہے آپ ان کو, اور اس میں آپ نے جس طرح جج صاحب کے اوپر بھی بات کی کہ ہم دیکھ لیں گے. دیکھیں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے, اگر کل کوئی خدا نخواستہ ان افسران کو کچھ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر تیش میں آ کر اور یہ کہے کہ جی میرے لیڈر نے بات کی اور میں تیش میں آ کر وہ کوئی نقصان پہنچائے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر اگر آپ ایسی قسم کا تیش دیں اور ایسی قسم کے بیانات دیں تو ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, خدا نخواستہ کو ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے. ماضی میں بھی دیکھیں جب ڈی چوک میں انہوں نے وہ کیا تھا, دھرنا دیا تھا, وہاں پر جنیجو صاحب کو ان کی پارٹی کے ورکروں نے مارا, کیا انہوں نے کوئی کنڈمنیشن کی؟ نہیں کی کنڈمنیشن. کیا یہ عمران خان نہیں کہتا میں خود آ کر اپنے ہاتھ سے تم لوگوں کو لٹکاؤں گا؟ تو ان 4 سالوں میں کتنے بندے لٹکا دیے. لیکن سلطان رئی کی ڈائلاگ نہیں چلتی. اب وہ سلطان رئی کی فلم میں ان الفاظ کی تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ قابل مذمت ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 780 لگنی چاہیے, 780 لگی ہے اس میں. دیکھیں میں اینٹی ٹیررزم ہے. آپ مجھے بتا دیں, آج مجھے آپ بتا دیں, خدا نخواستہ افسران کے نام لے کل کچھ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی بھی مطلب ہے کل پارٹی کا کوئی ورکر پیش میں جائے اور اسے بولے کہ یار یہ خان صاحب نے کہا ہے نہیں چھوڑے گا, اس کی تو حکومت آئے گی نہیں چھوڑے گا, میں پہلے اس کا بندوبست خدا نخواستہ کر لوں, تو کون ذمہ دار ہوگا؟ مجھے بتا دیں. آپ مجھے بتا دیں, آپ اس کا فیصلہ کر لیں, آپ مجھ سے بن جائے, کون ذمہ دار؟ نہیں اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب. میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب پہ عائد ہوگی چونکہ انہوں نے بہت غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے, بے شک انہوں نے نہ کروایا ہوگا. آپ دیکھیں, آپ ایسی چیزیں نہ دیں پھر آپ کہیں کہ جی اس حکومت سے بہتر ہے اس ملک پر ایٹم بم گر جاتا. ایسی قسم کے آپ مطلب ہے کہ بیانات دیں اپنے اقتدار کی خاطر. دیکھیں الیکشن آ رہا اتنا دور نہیں ہے, اکتوبر 2023 اتنے کوئی دور نہیں ہے, سال بعد الیکشن ہے. اس میں اگر آپ کو عوام ووٹ کرتی ہے بالکل آپ کو ووٹ کریں, ہم تو نہیں کہتے کہ ووٹ کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 780 کا پرچہ ٹھیک درج ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور ڈار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ الفاظ خان صاحب نے ٹھیک ادا کیا؟ آپ بڑے حیران ہو. میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات دیکھیں جی آپ کر لیں. ڈار صاحب کو دے دیں. ڈار صاحب بتا دیکھیں, میں نے ان سے سیدھا سوال پوچھا, انہوں نے سیدھا جواب دیا. کیا جی صحیح؟ ڈار صاحب آپ بھی سیدھا جواب دیں فیصل بھائی کی طرح کہ ٹھیک بیان دیا خان صاحب نے. اس کا مطلب آپ نے اس بیان کی تشریح تو کر دی کہ جی مطلب سپریم جوڈیشل کونسل الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. عثمان بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی بھائی دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کس سچویشن میں کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے. شہباز گل کو یہ ایک جلسے کی تقریر نہیں ہو رہی تھی, ایک ریلی رکھی گئی. اور وہ ریلی کیوں رکھی گئی کہ جب انصاف ہی نہیں مل رہا تھا. دیکھیں آپ نے پہلے حصے میں بھی بات کی تھی, عدالتوں پہ اعتماد عوام کے جو فیصلے آتے ہیں عدالتوں سے اس نے بحال کرنا ہے. کسی سیاستدان کی تقریر سے کوئی عدالتوں کے فیصلوں پہ اعتماد کا بحال ہونا یا اس کو نقصان پہنچنا, یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ سروے کر لیں نا, آپ عوام میں چلے جائیں, آپ عوامی سروے کر لیں کہ عوام کیا سوچ رہی ہے انصاف کے عمل کے حوالے سے. لیکن خیر میں اپنے بھائی فیصل کریم کنڈی کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اپنے دل کی بھی کنڈی کھولو, اور جو آپ کی لیڈرشپ نے ماضی میں بیانات دیے ہیں, یہ آصف علی زرداری صاحب کس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کرتے تھے؟ کیا ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہوا جو کہتے تھے آپ 3 سال کے لیے ہیں اور ہم نے ہمیشہ ہی آ رہنا ہے؟ جج ارشد ملک کے خلاف جنہوں نے ٹیپیں نکالی, جنہوں نے تہذیب کی جج کی, ان کے خلاف کوئی ٹیررزم کے کیسز ہوئے ہوں, کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہو, نواز شریف کی بات کر لیتے ہیں, فضل عثمان میں ان کے خلاف پرچہ تو نہیں ہوا زرداری صاحب کے خلاف, لیکن اس بیان کے کچھ گھنٹوں بعد متحدہ عرب امارات کی پرواز EK 603 یا 606 کے ذریعے دبئی روانگی ہو گئی تھی.
تو ان کو بھگتنا تو پڑا ان کو سیٹ نمبر بھی رانا ثناءاللہ سیٹ نمبر کا ہمیں اندازہ نہیں, بزنس کلاس ہوگی یہ پتہ ہے. آپ کے موجودہ وزیر داخلہ آپ کے موجودہ وزیر داخلہ تو کہتے تھے عدالتوں کا جلاؤ گھراؤ کریں گے, یہ پناما کلیگز کے سارے کردار. تو مقصد یہ ہے کہ پھر تو بہت دور تک بات جائے گی. میرا تو خیال ہے کہ پیپر ختم ہو جائیں گے یہ ایف آئی آرز کے, یہ جو دہشت گردی کی کاٹنے پہ آئے نا, پھر تو درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں کاٹنی پڑیں گی. ان کی تاریخ بنی ہوئی ہے ماضی میں پوری پی ڈی ایم کی. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا یہ خود برداشت کر سکتے ہیں پی ڈی ایم والے. سمجھ رہے ہیں نا فیصل کریم کنڈی صاحب, سن رہے ہیں نا, اتنا بوجھ ڈالیں اتنا برداشت کر سکیں. دیکھیں میری باری آ گئی. جی آپ کی اگلی باری فیصل کریم کنڈی جی آپ کی. دل کی آواز ہے آپ کی, میں کیا کہیں, آپ نہیں نکال سکتے. آپ کی قدرن ہے رائٹ پہ میں کیا کہوں بھائی. میں آپ سے لیکن بات یہ ہے پہلے آپ پہلے جواب مکمل کرنے پھر کہتا ہوں. جی جا کرے گا. بات یہ ہے کہ لمبی لڑائی بالکل ہم تو میراتھن ریس کے لیے تیار ہیں. آپ نے اب عدلیہ کی بات کی, عدلیہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کے شہباز گل کو 2 دن کا جو ریمانڈ ہے اس میں اضافہ کیا یا دے دیا, اس وجہ سے آپ اس کے خلاف تھے. عدلیہ نے جو نقصان میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے مخصوص ایجنڈے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا. ہمیں ہمارے بانی چیئرمین شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا اور بعد میں مانا گیا کہ ہم سے یہ ہوا, تو کیا عدلیہ یا وہ ججز ہمیں شیخ ذوالفقار علی بھٹو لوٹا سکے؟ ہم نے تو پھر بھی انہیں عدالتوں کا احترام کیا. آپ نے یونس گیلانی صاحب کی بات کی, یہ باتیں کرتے ہیں آئین اور قانون کو بہت زیادہ پتہ ہے. تو مجھے بلو بک کے مطابق بتا دیں کہ کیا وزیر اعظم اپنے صدر کے خلاف جو ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے لیٹر لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا ہے. آج آپ کے جو الوی صاحب ہیں انہوں نے کیوں امیونٹی حاصل کی ہے؟ پیش کیوں نہیں ہوئے عدالتوں میں؟ اس لیے کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چاہتے ہیں 2 پاکستان, یہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا پاکستان اور ہم چاہتے ہیں قائد اعظم کا پاکستان. ٹھیک ہے, یہ تو ابھی تک ہمیں پاکستان بنا کے دیتے ایک پاکستان, اب یہ چاہتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی شہباز گل کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا, اس کی تفصیلیں میں نہیں جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اسلام آباد پولیس نے جس پہ ان کو شاید اعتماد نہیں ہوگا, انہوں نے ایک اشتہار چلایا تھا کہ کسی کے پاس بھی کوئی اگر ثبوت ہیں تو ہمارے پاس لے کے آ جائیں. صحیح ہے. انہوں نے اگر لے کے گئے ہوں, انہوں نے انٹرٹین نہ کیا ہو, تو پھر آپ کے پروگرام میں بھی بہت زیادہ اس کو کنٹینٹ کرتا, غلط ہوا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. ادھر بھی یہ نہیں گئے, عدالتیں بھی حاضر تھیں, عدالت میں بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے, جج کہہ دیتے نا کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے, پھر ان کے اپنے جو ہے ہوم منسٹر نے کہا کہ کوئی تشدد نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب پرابلم ہوم منسٹر کہہ رہے ہیں میری تحویل میں جب تھا نا تب انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ جب میری یعنی اڈیالہ میں جب تھا تب نہیں ہوا ہے کوئی. اسلام آباد کے حوالے سے وہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, پھر جب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کسی صورت میں بھی شہباز گل کو اسلام آباد پولیس ہینڈ اوور نہیں کریں گے, پھر کیوں ہونے دیا؟ پھر آپ جرت کرتے ہیں, پنجاب آپ کا صوبہ تھا, پولیس آپ کی تھی, آئی جی آپ کا تھا, وزیر اعلیٰ آپ کا تھا, سب کچھ آپ کے تھے. پھر آپ جرت کرتے نہ دیتے اسلام آباد کو, کیوں دے دیا؟ پھر آپ اسلام آباد پولیس کیوں حوالے کر رہے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے, بڑے انہوں نے کہہ دیا نا, لیکن انہوں نے کہہ دیا. اچھا اب وہ بات کر رہے ہیں, مجھے ایک چھوٹا سا ایک بریک لینے دیں. وہ بات کر رہے ہیں اب کنڈی صاحب کہ عوام کے رد عمل کی. وہ کہہ رہے ہیں گلی کوچوں میں جائیں اور دیکھیں کہ پاپولیرٹی کیا ہے. پاپولیرٹی جانچنے کا سب سے بڑا پیمانہ ظاہر انتخابات ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ الیکشن اگلے سال ہوں گے, آپ کا حق ہے, آپ جب اناؤنس کریں. لیکن جو الیکشن اتفاقاً ہو رہے ہیں کسی کے انتقال کی وجہ سے, کسی کے استعفے منظور کرنے کی وجہ سے, آپ اس کا رزلٹ تو دیکھیں. یہاں کراچی میں 245 ہو, آپ سے بریک کے بعد پوچھتا ہوں, وہاں لاسٹ ٹائم ایسا تھا کہ سب الگ الگ کھڑے ہوئے تھے نا, تو اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم 20-21 ہزار ووٹ سے, اور اس حلقے میں بڑے سیریس اعتراضات تھے, اور میرے خیال میں ٹھیک اعتراضات تھے. لاسٹ ٹائم اس حلقے کو اگر پی ٹی آئی جیتی, لیکن بڑے سنگین اعتراضات تھے اور ٹھیک اعتراضات تھے. لیکن جتنا یہ بات فیکٹ ہے کہ لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کی جیت مشکوک تھی, اتنا یہ بات فیکٹ ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کی جیت بالکل غیر مشکوک ہے اور واضح ہے اس حلقے میں. اور اب کی دفعہ اتنے مارجن سے جیتی ہے پی ٹی آئی کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے ووٹ رکھیں اور پھر سارے مخالفین کے ووٹ ملا لیں تو بھی پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ ہیں. تو یہ کدھر جا رہا ہے؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ معاملہ انتخابی سیاست میں کدھر جا رہا ہے آپ لوگوں کا؟ وہ 29,000 یہاں ایم کیو ایم پلس پیپلز پارٹی پلس مولانا صاحب پلس اے این پی سب ملا کے پلس سارا محلہ, وہ سارا ملا کے 13,000, فاروق ستار صاحب 2,500, لبیک 9,000, پی ایس پی 1,000, ماجر قومی 1,200. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ بریک کے بعد بتائیے گا کنڈی صاحب, آتے ہیں بریک کے بعد. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ذرا میں کوئکلی فواد چودھری صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے آف کورس یہ سینئر رہنما. فواد صاحب نے آپ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے. السلام علیکم فواد صاحب.
جی السلام علیکم. جی واسم بہت شکریہ. یہ آپ نے ٹویٹ کیا, آپ نے کہا اپنی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دوں, لوگوں نے ووٹ وزیر بننے کے لیے نہیں دیے. عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو, 25 مئی کے واقعات ہوں, یا شہباز گل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاری ہو, ٹارچر ہو, آپ نے ورکرز کو مایوس کیا ہے. اسلام آباد کی 25 کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں. آپ کیا اپنی صوبائی گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا وزراء اعلیٰ سے, جو کہ وہ نہیں کر پائے؟ دیکھیے ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا, اور ایکسپیکٹ پی ٹی آئی کے ورکرز یہ کر رہے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے. وہ نہیں ہونا چاہیے جو 25 مئی کو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, گھروں میں گھسے, عورتوں کو جو ہے وہ بےعزت کیا, چھوٹے بچوں کو گرفتار کیا. وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. فسطائیت کا مقابلہ فسطائیت سے نہیں ہوتا. صحیح ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا پٹیالہ جیل ہو راول پنڈی میں ہمارے ایم این اے اور ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ شہباز گل سے ملاقات کے لیے جائیں اور وہاں کا ڈی آئی جی کہے کہ اگر آپ انسسٹ کریں گے تو میں آپ پہ پرچہ کر دوں گا. اگر آپ کی حیثیت اور اوقات یہ ہے, آپ کے فارمر منسٹر, میں ابھی عام ورکر کی تو بات ہی نہیں کر رہا, اگر آپ کے ایم این اے کی اور آپ کے منسٹرز کی یہ حیثیت ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ ویسے حکومتیں دینے کا پھر ہمیں کیا فائدہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر یہ چاہتا ہے, اور چونکہ دیکھیں فرینکلی چونکہ میں میڈیا کے اوپر آتا ہوں, ڈیسیزن میکنگ میں جو ہے وہ میں ہوں نہ ہوں, بٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ڈیسیزن میکنگ میں شامل ہوں اور کبھی بھی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ سب سے مجھے فیس کریں. ہاں تو یہ تو فواز صاحب, یعنی یہ پھر پرویز الہی صاحب سے پھر مطلوبہ تعاون سی ایم پنجاب کا ہوا نئے معاملہ ظاہر ہے. چونکہ یہ خبریں بھی آئی تھی کہ پولیس حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سی ایم صاحب سے آرڈر دلوا دیں پھر مل لیں. دیکھیں جی, وہ یہ حکومت کا معاملہ ہے. ہمارے جو منسٹرز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو چاہے وہ پنجاب ہو, انہیں جو ہمارا ورکرز ہے, پی ٹی آئی کا جو ہارڈ کور ورکر ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو آواز ہے اس کو سن کے چلنا پڑے گا. صرف ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کی آواز سن کے نہیں چلنا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی آواز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو پھر اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں. تو اگر پرویز الہی صاحب آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی آواز نہیں سنتے, پنجاب گورنمنٹ کہہ لیں آپ کے الفاظ میں, اور آپ کے الفاظ میں اگر دوسری ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کی آواز سنتے رہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر یہ اف اٹ پرووز ٹو بی بے اختیار حکومت, تو پھر آپ کیا کریں گے آگے؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ میں نے نہیں کرنا ہے. میں نے تو جو سینٹیمنٹ ہے ورکر کا وہ پہنچایا ہے, اور ہمارا ورکر جو ہے وہ میری نظر میں ہماری سب سے اہم اسٹیبلشمنٹ. اور کے پی کے گورنمنٹ سے کیا شکوہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اگر عمران خان کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہاں اسلام آباد میں دہشت گردی کی, مجھے بتائیں رانا ثناء اللہ کے آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے چلائے, اور آپ نے چلائے بھی ہیں. آپ نے جو انہوں نے جو جب پنجاب حکومت کے خلاف فیصلہ آ رہا تھا, جو چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے اوپر جس قسم کی پریس کانفرنسز ہوئی, جب وہ ٹیررزم کی ہیں تو یہ کدھر ہے؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے کیا؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ ایکویلٹی بھی مینٹین نہیں کرنی ہے, عمران خان پہ پرچہ بھی ہو جائے اور کوئی فرق نہ پڑے کسی کو, جس کے نام کے اوپر آپ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ سارے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اور آپ کا خیال کیا ہے کہ آپ کے خیال میں عمران خان فون اٹھا کے کرے سب کو کہ یہ کریں اور وہ کریں, اور آپ پرچے کریں, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں عمران خان کو کہ وہ یہ کہے گا؟ اور یہ جو آپ کا سینٹیمنٹ ہے, عمران خان صاحب کا بھی یہی سینٹیمنٹ ہے اس حوالے سے؟ نہیں, میں تو ورکرز کا سینٹیمنٹ دے رہا ہوں. عمران خان نے دینا ہوگا تو ظاہر ہے وہ خود دے. اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں کہ کیوں پنجاب گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ وہ رسپونڈ نہیں کر رہی؟ پریشر ہے؟ دیکھیں جی, جو بھی پریشر ہے ان کو روکا جا رہا ہے, ان کو کیا جا رہا ہے, کچھ بھی ہے, یہ کنسرن ورکر کا نہیں, یہ دس از دا گورنمنٹ کنسرن. فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کس کی سننی ہے, یہ انہوں نے اپنی پالیٹکس جو ہے اپنی خود دیکھنی. اگر انہوں نے جو ہے وہ گراس روٹ ورکر کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا, اور ان کی پالیٹکس جو ہے ایلیٹ پالیٹکس ہے, تو ان کی مرضی ہے. ہماری جو پالیٹکس ہے وہ گراس روٹ ورکر کے اوپر ہے. صحیح ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ ورکر جو ہے وہ خوش نہیں ہے. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو ویری مچ فواد چوہدری صاحب, بہت بہت شکریہ. یہ فواد چوہدری صاحب نے آج بڑی
اسٹریٹ بات کی تھی, اور ابھی بھی وہ ہی از ناٹ شائنگ اوے وداؤٹ منسنگ ہز ورڈز. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شکوہ ہے, بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سنیں, ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کی نہ سنیں. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اپنی حکومتوں سے کہہ رہے ہیں, پنجاب اور کے پی کی گورنمنٹ سے. کنڈی صاحب آپ نے بھی سن لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو ناراض ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جو ہے وہ کیوں نہیں رگڑا جا رہا, آپ لوگوں کو بلکہ رکھا جا رہا ہے. خود پارٹی کا سینئر بندہ جو ہے وہ پارٹی سے کی حکومتوں سے ناراض ہے. بارے میں آپ چاہیں اس پہ بھی کامنٹ کر دیں, اور یہ بتائیں جو میں نے کراچی کے رزلٹ کی بات کی, اس سے پہلے سوات کا رزلٹ آیا, اس سے پہلے پنجاب کا ضمنی. تو ٹھیک ہے آپ کہیں گے ہم عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے, وہ ٹھیک ہے, وہ الگ موضوع ہے. لیکن یہ جو ضمنی ہو رہے ہیں اس کے نتائج آپ کو کیا بتا رہے ہیں کنڈی صاحب؟ میں پہلے نتائج کرا دوں کہ آپ کو تجسس سے نتائج کا پہلے خیر فواد سے بات کرا. نتائج یہ ہے کہ کل پرسوں جو الیکشن تھا کراچی میں بالکل ہوا. اچھی بات ہے کہ ان کو ہم دیکھیں, ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, ہم اس میں بلیو نہیں کرتے کہ ماضی میں جس طریقے سے بکسے اٹھائے گئے پولنگ اسٹیشن سے, لوگوں کو غائب کیا گیا. ہم تو آج بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکٹورل ریفارمس کرائیں, تاکہ کم از کم اگلے الیکشن میں کوئی اس پہ الزام نہ لگا سکے کہ الیکشن میں دھاندلی ہے, چاہے جو بھی جیتے جو بھی ہارے, اس پہ الزام نہ لگا. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ ہو, عوام جس کو بھی ووٹ کرے, چاہے وہ ہمیں کرے یا ہمارے اپنا کو کرے, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے. لیکن اس میں اپنی رائے تو دیں کہ آپ کے مشترکہ امیدوار کو کیوں ایسی اتنی بڑی شکست ہو گئی؟ اگر تھوڑا بریک پہ پاؤں رکھے تو مجھے سر میں رکھوں گا. آپ جواب آپ کہہ رہے ہیں ریفارمز کرائے, یہ سب اچھی بات ہے, رزلٹ پہ بات کریں نا, بتائیں نا. نہیں میں اینکر بن جاتا تو آپ میری جگہ بتائیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, دیکھیں لوگوں نے ان کو ووٹ کیے, ہم مانتے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ کیے. جب لوگوں نے ووٹ کیا ہے تو یہ تو مان جائیں گے نا, مسٹر ایکس کدھر چلا گیا اور مسٹر وائی کدھر چلا گیا, اور ان کا لگایا ہوا چیف الیکشن کمشنر کدھر چلا گیا, اس کے خلاف ابھی بھی اسٹیٹمنٹ لیں گی. حق تو یہ ہے کہ ان کا تسلسل برقرار رہتا ہے, مسٹر ایکس کے اوپر بھی, مسٹر وائی کے اوپر بھی, اور چیف الیکشن کمشنر جو پی ٹی آئی کا لگایا ہوا چیف الیکشن کمشنر تھا, اس سے بھی ہوتا ہے. لیکن اس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. ان کو لوگوں نے ووٹ کیا, بالکل حق ہے. اگلے سال اکتوبر میں جب الیکشن ہوگا اس بھی لوگ جس کو ووٹ کریں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ جان کی امان پاؤں تو یہ عرض کروں, یہ سوال پوچھوں تیسری مرتبہ فیصلہ کہ وجہ تجزیہ کیا خیال ہے, کیوں ان کو فتح اور آپ کو شکست ہو رہی ہے انتخاب کے میدان میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن سے یا 5-6 الیکشن سے کوئی وہ نہیں ہوتا, آپ رزلٹ نہیں نکال سکتے ہیں. اور جب الیکشن ہوگا جنرل تو اس میں سمجھتا ہوں اگر ان کو ووٹ پڑتا ہے اور لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. ایک نہیں 5-6 نہیں 24 الیکشن ہو گئے ویسے, 20 وہ, پھر ایک سوات 21, کراچی 22, اس سے پہلے کا ایک کراچی 23, تو یہ اچھے خاصے ہو گئے. دیکھیں وہ جو ہے صحیح سے تو اس پہ ہم نے 1000 ایک منٹ بھائی جان, یہ نہیں جواب دے پائیں گے. 10 منٹ نہیں 10 منٹ بھاشن ہم نے سن لیا نا فواد چودھری کا, یا تو پھر 5 منٹ کا تھا وہ, آپ کو خاص محمد ہے فواد چودھری سے جو پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں میرا یہ اعتراض ہے کہ اگر ایک پارٹی کی انفارمیشن فیکٹری کو آپ سولو لیتے ہیں تو پھر ہر پارٹی کی انفارمیشن فیکٹری کا بھائی آپ نے پہلے بھی کہا تھا, اور ابھی ستم ظریف ہے کہ آدمی فواد کے, میں بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں بھائی ہم اقتدار میں وہ پوزیشن میں, آپ بھی اگر اپنی پارٹی کی حکومتوں کے خلاف ٹویٹ کریں گے نا, آپ کا الگ سے بیپر لے کے پوچھیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ خبر تھی نا, ریزن. اگر آپ مجھے بولیں گے مجھے اے آر وائی والا ٹویٹ لکھ کے دیں گے اور میں وہ ٹویٹ کروں گا, وہ تو میں نہیں کر سکتا. یہ بات کہاں سے آ گئی؟ لیکن بات بنی نہیں ہے ویسے, بات سے بات ایسی نکال لی ہم نے. بات اس لیے نہیں بنی ہے کہ جب میں نے آپ کے حق میں ٹویٹ کی تھی اور آپ کے حق میں بیان دیا تھا, آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ فیصل گنڈی نے آپ کے حق میں انفارمیشن ٹھیک ہوتے ہیں. آپ کو بات لگ گئی ہے, میں نے کر دیا تھا, آپ کو بات لگ گئی, میں نے آپ سے کہا کہ میں مجھے بالکل لگے کہ اگر آپ ایک ٹویٹ کے لیے اگر ایک بندے کو 10 منٹ سولو دیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے آپ 2 ٹویٹ کریں, ہمیں 20 منٹ مل جائیں. ٹھیک ہے جی. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے, یہ خیر لیٹر موقع پہ عبدل کا نام ہے. جی میں لے لیا بڑے زیر صاحب ہے آپ, آج کل بڑے زیر صاحب ہے, اور مجھے بڑا ٹائم بعد ڈار صاحب ملے جب ہم اکٹھے تھے اور اپنے پاکستانیوں کو خطاب بھی کر رہے تھے. پچھلے جب عدم اعتماد سے 1 دن پہلے تھا, آپ کنڈکٹ کر رہے تھے, یاد ہے نا آپ کو, اور میں نے کہا تھا کہ میں شرط حرام ہے کیونکہ مدینہ کی ریاست بنانے ہم جا رہے ہیں, لیکن میں اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا ایف اینڈ بٹ پہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو چیز بھی دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہو, ایک 1000+ سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے, اگر ان کو عوام ووٹ کرے گی حق بنتا ہے. لیکن میں بلامی صاحب ایک اور چیز آخری بات چاہتا ہوں, آخری بات مجھے ون لائنر دے, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر یہ چیزیں جو آج حکم دے رہے تھے یا عرض کر رہے تھے فواد چودھری صاحب اپنے وزراء کو, اپنے صوبائی حکومتوں کو,
اگر یہ عرض یہ بھی کر لیں کہ ہمارا پاکستان ڈوب رہا ہے، سیلاب ہے، لوگ بڑے سر و سامانی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بولیں کہ مہربانی کر اپنے حلقوں میں چلے جائیں، ان کے وزیر اعلیٰ کو بولیں کہ جائیں لوگوں کی امداد کریں، پشاور میں بیٹھے ہوئے یا ادھر بیٹھے ہوئے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا ڈاکٹر صاحب مجھے برا بھلا کہے گا، یا میں ان کو برا بھلا کہوں گا، یا ہم آپ کو برا بھلا کہیں گے، اور آج ہماری قوم پہ جو گزر رہی ہے 2010 سے زیادہ فلڈ ہے۔ میں اپنی کوشش میں سب بیٹھوں دیکھا میں کہہ رہی ہوں، ایمانداری بات ہے کہ 2010 سے زیادہ فلڈ ہے، لوگوں کا بہت برا حال ہے، لیکن میڈیا کی جو ہے مجرمانہ خاموشی یہ بہت بڑا سوال نشان۔ میں نے اس سے کل بھی ہم نے بات کی، ابھی بھی ہمارا آخری سیگمنٹ اسی پہ ہے اور یہ اس پہ بات ہونی چاہیے، بڑی خطرناک ایک صورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ، پھر میں نے آخر میں ذرا فائنل کامنٹ یہ ہے کہ یہ تو جواب نہیں آپ کو دے سکے کہ کراچی والوں نے کیا کیا۔ کراچی کے عظیم لوگوں نے وسیم امپورٹڈ مال کو ریجیکٹ کیا اور میڈ ان پاکستان کو ٹھپا لگایا انہوں نے۔ عمران خان وہ شخص ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کراچی الیکشن کے حوالے سے۔ ایک، عمران خان آیا ہی نہیں، کمپین ہوئی نہیں۔ ابھی سوچے کہ عمران خان آیا نہیں تو یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ جب وہ خود آئے گا، خود کمپین لیڈ کرے گا تو ان کی تو ضمانتیں ضبط ہونی ہیں، ان کی سیاست کی دکانداری بند ہونی ہے۔ اور دوسرا، ہم الیکشن جیتنے کے باوجود مطمئن نہیں ہیں وسیم۔ وہ کیوں؟ سینکڑوں لوگ، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 25-30% لوگ واپس گئے ہیں جو ووٹ ڈالنے آئے تھے۔ جو ٹرن آؤٹ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، کیوں اتنا لو ٹرن آؤٹ رہا؟ اس لیے کہ لوگوں کا پھر ووٹ تبدیل کر دیا گیا۔ جنہوں نے اس حلقے میں 2018 میں ووٹ ڈالا تھا کراچی میں، جب وہ ووٹ ڈالنے آئے تو انہیں پتا چلا جی ہمارا ووٹ ہی کسی اور جگہ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ووٹر جو ہم ٹرن آؤٹ چیک کریں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ حقائق ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو چیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، یہ پوائنٹ آ گیا۔ دونوں سارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور جاتے جاتے یہی بات، بلوچستان، سندھ میں اور پنجاب کے علاقوں میں سیلاب کی کیا صورتحال ہے اس کا آپ اندازہ سے لگائیے۔ بلوچستان کی اگر بات کریں، بلوچستان میں تقریباً 4.25 لاکھ ایکڑ کا رقبہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے، صرف بلوچستان میں 4.25 لاکھ ایکڑ کا رقبہ، جبکہ کوئٹہ، جھلمکسی، زیارت، مردان، ایبٹ آباد، سبی سمیت بہت سارے علاقوں کو سیلاب بہا کر لے گیا ہے۔ پاکستان بھر میں 550 سے زائد ہلاکتیں ہو گئی ہیں، 550 سے زائد، ان میں زیادہ تعداد بلوچستان کی ہے، اور ہزاروں خاندان بے گھر ہیں، ہزاروں خاندان ریلیف کیمپس میں موجود ہیں۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں سیلاب کے بعد، بچے طرح طرح کے عارضوں کا شکار ہیں، اور ماؤں کے پاس دعاؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد جہاں سیلابی صورتحال ہے، وہاں گھر تباہ ہو گئے ہیں، اور کافی علاقے ایسے ہیں جہاں پورے علاقوں میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان میں، صرف اکیلے بلوچستان میں تقریباً 250 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، ان میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ یہ بولان، کوئٹہ، جوب اور دیگر علاقوں میں ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر تقریباً 30,000 مکانات منہدم ہوئے ہیں، 700 کلومیٹر پر مشتمل شاہراہیں متاثر ہوئی ہیں، 18 کم از کم پل ٹوٹ چکے ہیں، 1 لاکھ سے زائد 1,07,000 سے زائد مویشی مارے گئے ہیں، تقریباً 2 لاکھ ایکڑ پر زمین پر فصلیں، سولر پلیٹس اور ٹیوب ویلز کو نقصان پہنچا ہے۔ سندھ کا بات بھی کچھ ایسی ہے جہاں پر تقریباً 100 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، تقریباً 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور دیگر تعداد سے آگے بھی بڑھے۔ یہ 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا جا چکا ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کے وہ لوگ جس وقت آج بھی جو رات گزرے گی ان پر وہ کھلے آسمان تلے اور پانی کے درمیان گزرے گی، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔